अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा से रियासत की एक अहम ज़िम्मेदारी रही है। इस हवाले से सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पर इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं ताकि ख़वातीन को जो है उनके हकूक़ दिलाए जाएँ, मुआशरे में जायज़ हकूक़ जो हैं वो उनके दिलाए जाएँ और किसी भी जगह वर्क प्लेस पे चाहे हरासमेंट हो या घरों में जायदाद के हवाले से हरासमेंट हो, उनको उनका जायज़ हक़ जो है वो दिलवाया जाए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में और मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हरासियत फौजिया वकार साहिबा। और फौजिया वकार साहिबा जो हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने ख़वातीन के हक़ के लिए हमेशा से ही आवाज़ बुलंद की है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुमालिक और जो है हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। फौजी साहिबा, सभी जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुमालिक में भी आपने जो ख़वातीन के हकूक़ और उनके हक़ के लिए जो आवाज़ उठाई है वो हमारे सामने है। तो इस वक्त आपके नज़र में आपको क्या लगता है, जिस तरह से पाकिस्तान में हरासमेंट के केसेस दिन ब दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आपका जो इदारा है इस हवाले से क्या लाएअमल इख्तियार कर रहा है? देखिए, पहले तो एक वजाहत कर दूं कि हरासगी जो है या हरासमेंट वो पूरी दुनिया में होती है। जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक आजकल कहते हैं, उनमें भी हरासगी होती है और बहुत हाई लेवल पे भी होती है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ये होता है कि पावर का फ़र्क होता है। नॉर्मली जो शख्स ज़्यादा पावर में होते हैं वो जो जिनके पास पावर नहीं होती उनको हरास करते हैं। तो दुनिया पूरी में पावर डिफरेंशियल तो है, तो पूरी दुनिया में होती है। पाकिस्तान में भी होती है, हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी होती है, मगर पाकिस्तान में ये अच्छी बात है कि इसको एक वाइड स्प्रेड इशू के तौर पे या मसले के तौर पे देखा गया है और इसके लिए कानून बनाए गए हैं जो कि वफाक में 2010 में आया था और फिर सूबों ने उसको अडॉप्ट किया। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जिसमें पूरे का पूरा एक मुतसिब का इदारा बनाया गया जो कि हरासमेंट के साथ डील करे, इवन के सूबों तक को। और फिर सूबों में भी उसके बाद वफाक के बाद जब सूबे 18वीं तरमीम के बाद बाइख्तियार हुए तो उन्होंने ना सिर्फ कानून अपनाया बल्कि मुतसिबीन भी अपॉइंट किए इस ख़ास इशू के ऊपर। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। कम से कम काम की जगह पे जो जाए मुलाजमत है उस पर हरासगी में एक वाज़ेह फ़र्क आया है। और वो इस तरह से मैं आपको बताऊं कि फ़ील होता है कि कई दफ़ा हमें जो निजी इदारों से भी और फिर सरकारी इदारों से भी रिपोर्टें आती हैं उसमें बहुत कड़ी सज़ाएँ दी गई हैं जिन्होंने हरास किया। ठीक है। कई दफ़ा तो बल्कि हमारे पास जब अपीलों में आते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद सख्त सज़ाएँ हैं, मगर मैं बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक वी ऑल नीड टू सेलिब्रेट कि इसको इतना सीरियस मसला समझा गया है कि इसको अब इसको पसे पर्दा नहीं रखा जाता, इसके साथ डील किया जाता है। अच्छा फौजी साहिबा, जो शिकायत आती हैं आपको उनको दर्ज कराने का तरीका कार क्या है? क्योंकि बहुत सी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही होंगी और बहुत से लोग अभी तक अवेयर नहीं है, स्पेशली फ़ीमेल्स जो हैं उनको पता नहीं है कि किस तरह से अप्रोच करना है। सेकेंडली कि ज़रूरी नहीं है कोई बड़े शहरों में ही रहती हों जहाँ पे ये इदारा जो है वो एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसी भी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं जो छोटे शहरों में रहती हैं और वहाँ पर ये हरासमेंट का इदारा मौजूद नहीं है। अगर वो आपको अप्रोच करना चाहें तो क्या तरीका कार क्या है यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाने का? जी, अगर तो मुलाजमत की जगह पे या काम की जगह पे हरासमेंट हुई है तो वो हमें या सूबाई मुतसिबीन को कॉल करेंगे। अगर आप वफाकी मुतसिब का देखें तो हेल्प लाइन है 0344 यानी कि 0344 367 367। सिंपल सा नंबर है। सारे दफातर हमारे 4 इस वक्त दफातर हैं, उन सब में ये हेल्पलाइन चलती है और उस पर कॉल कर दें और अपनी शिकायत कर दें। मगर उसका बेहतर तरीका ये है, क्योंकि इसकी लिखत पढ़त होती है, तो बेहतर तरीका ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं fospa.gov.pk, fospa FOSPAH.gov.pk। वहाँ पे लिखा होगा कंप्लेंट का या शिकायत का एक खाना होगा। जिस ज़बान में वो कंफर्टेबल है, उर्दू में कराना चाहते हैं तो उर्दू में लिखते हैं एक बेसिक सी दरख्वास्त, उस पर कंप्लेंट लिख दें कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और वो फिर सबमिट कर दें। उसके बाद जो कागजात हैं वो फिर हम मंगवाएंगे। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर ख़त के ज़रिए लिखना चाहते हैं तो वो हमारा
اگین آپ صرف فاسپا ہی لکھتے ہیں تو وہ گوگل پہ آ جاتا ہے، یا مطلب سارے سرچ انجنس پہ آ جاتا ہے، اس پہ آپ ہمارا ایڈریس لکھا ہوا ہے، آپ خط ارسال کر دیں، یا ذاتی طور پہ آ کے اگر کمپلین درج کرانا چاہتے ہیں. تو یہ 4 طریقہ کار ہیں. مگر اس کے ساتھ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ہے جائے ملازمت پہ. جائے ملازمت کو میں بعد میں بھی بات کرتی ہوں. اگر سڑک کے اوپر ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں آئے گی، مگر اس کے لیے میں آپ کی جو خواتین ناظرین اس وقت دیکھ رہی ہیں اور سامعین جو سن رہے ہیں ان کو یہ کہوں گی کہ وہ پولیس کو اطلاع کریں، کیونکہ پولیس کے پاس بھرپور اختیار ہے. 15 پہ کال کریں، کوئی لوکل پولیس کو کال کریں. اگر آپ کے سیف سٹیز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس میں نظر آئے گا، پولیس اس کے اوپر بھی فالو اپ کرے گی. یا اپلیکیشنز ہیں، سیف سٹیز کا ایپ ہے، ادھر آپ اس پہ میسج بھیجیں. اور وہ جو پبلک پلیسز میں یا عام جگہوں پہ جو باہر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کا باقاعدہ بھرپور پولیس کے پاس اختیار ہے نوٹس لینے کا اور اس کی کڑی سزائیں بھی. اچھا فوزیہ صاحبہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ بھی بتا رہی ہیں کہ پرائیویٹلی بہت سی ایسی سزائیں ہیں جو دی جاتی ہیں جو اسٹرکٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائیویٹلی بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ابھی ایک کمپلین کا تو آپ نے طریقہ کار بتا دیا کہ 4 طریقہ کار ہیں جس طرح سے خواتین اپنی کمپلین درج کروا سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی فیمیل سٹاف کے ساتھ کسی پرائیویٹ کمپنی یا کسی بھی فیکٹری یا کسی بھی ادارے میں ہراسمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو کمپلین کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کا کیا لائے عمل ہوتا ہے، کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں اس کو؟ جب 2010 میں قانون آیا تھا تو اداروں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں. ان میں سے ایک جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے جن میں 10 یا اس سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو ایک انکوائری کمیٹی بنانی، جو اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی، یعنی کہ ایک باقاعدہ انکوائری کمیٹی بنانا ضروری ہے. اس کمیٹی کی تشکیل کا ایک طریقہ کار ہے، 3 اس میں لوگ ہوتے ہیں، اس میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے، چاہے 3 بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ جائے ملازمت پر ہراسمنٹ ہوئی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی تنظیم کی، اپنے ادارے کی انکوائری کمیٹی کو جا کے شکایت کر دیں. وہ اورلی کر دے تو پھر لکھ دیں گے اس کے بعد، ورنہ ریٹن کر دیں. وہاں پہ انکوائری ہوگی اور وہ انکوائری پھر جو سزائیں ریکمینڈ ہوں گی انکوائری کمیٹی جو کرے گی اس کو پھر ادارے کا سربراہ یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے نام سے ہم اس کو کہتے ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ وہ یا وہ ایک حکم صادر کریں گے، آرڈر جسے کہتے ہیں، جس کے تحت سزائیں انفورس ہوں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ایک خاتون چاہے تو وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی بھی آ سکتی ہے. اگر اس کو اپنے ادارے پہ کانفیڈنس نہیں ہے یا وہ کمیٹی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے تو اول تو بات یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو بدلنے کے لیے درخواست دے سکتی ہے اگر اس کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے. اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہے تو بہت آسان ہے، وہ ہمارے پاس آ جائیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ انکوائری کرتے ہیں. جو نامعلوم لوگوں کی درخواستیں ہمارے پاس نہیں آ سکتی، جو بھی درخواست دیتا ہے اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک پورا کا پورا یہ جو پروسیجر ہے اور دوسرا نیچرل جسٹس جیسے کہتے ہیں کہ جی دونوں پارٹیوں کو باقاعدہ موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سن سکیں اور ایک دوسرے کو پھر جواب دے سکیں. تو پھر جو خاتون یا مرد، وضاحت یہ بھی ہے کہ ہراسمنٹ کا قانون صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد، عورت اور ٹرانسجینڈرڈ جو پاپولیشن ہے، چاہے وہ خواجہ سے رہا ہوں یا کسی بھی طریقے سے جو تیسری جنس ہے، وہ بھی کمپلین کر سکتے ہیں ملازمت کی جگہ پہ ہراسمنٹ کی ہمارے پاس. تو اینی وے کمنگ بیک ٹو پروسیجر وہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں پھر اور اس کے بعد ہم اس جو جس کے اوپر اکیوز جو ہے، جس کے خلاف شکایت ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ موقع دیتے ہیں، بھرپور موقع دیتے ہیں کہ وہ جواب دے. وہ لکھ کے جواب دیتے ہیں ہمیں کہ جو آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے ان کا جواب کیا ہے. وہ جواب جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایویڈنس یعنی شہادتوں کی سٹیج آتی ہے. اس میں ان کے اپنے بیانات اور یا وہ اپنے کوئی وٹنسز یا اپنے گواہان لے کے آنے چاہتے ہیں یا شہادتی لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کی لسٹ پہلے پرووائڈ کرتے ہیں، پھر وہ ان کے بیانات ہوتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کراس ایگزامینیشن، یعنی کہ اگر میں اپنے گواہ لے کے آئی ہوں اور کوئی جو آگے اکیوزڈ ہے تو اس کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ ان سے سوال کر کے چیزیں کلیریفائی کر سکے، جس کو کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں. اس کے بعد پھر مزید آرگیومنٹس کے بعد اور ریکارڈ دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ایک ذرا بڑا تفصیلی طریقہ کار ہے کیونکہ دیکھیے لوگوں کی نوکریوں کا سوال ہوتا ہے، اس کی سزائیں بڑی کڑی ہیں، تو اس لیے یہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا ہمارا پروسیس اترتا ہے.
اور پھر ہم سزا۔ اچھا فوزی صاحبہ، جیسے آپ بتا رہی ہیں ایک یہ مطلب تفصیلی طریقہ کار اور سارا پروسیجر ہوتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی ٹائم فریم بھی کوئی سیٹ کیا گیا ہے کہ اتنی ڈیوریشن میں ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ اکثر جو یہ ہوتا ہے کہ سالوں سال ایک کیس چلتے رہتے ہیں نارملی انصاف میں، اگر لیٹ ہو جائے تو انصاف ملنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی ایک ٹائم ڈیوریشن بھی فکس کیا گیا ہے؟ قانون تو جی تمام قوانین کے طرح سے 90 دن کا کہتا ہے کہ 90 دن میں یہ معاملہ پورا ہونا چاہیے، مگر کیا قانون کا اطلاق بھرپور طریقے سے ہو سکتا ہے؟ تو اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہ اپیل کا حق پارٹیوں کو، دونوں پارٹیوں کو ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا کے اپیل کریں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پارٹیاں چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے اوپر بھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، یا اگر صوبہ ہے تو گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اتنی تاخیر ہو جاتی ہے اس وجہ سے چیزیں پھنس جاتی ہیں۔ دوسرا، وکلاء حضرات جو ہیں وہ ہر وقت ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے ایک مصروف پیشہ ہے، تو اگر وکیل آ رہا ہے پارٹیوں کے ساتھ تو وہ پھر ہمیشہ کہیں اور ان کی مصروفیت ہوتی ہے، تو بہت ایڈجرنمنٹس مانگتے ہیں۔ ہم نے اس کو بہت کٹ ڈاؤن کیا ہے، اور اب ہم نے ایسے ٹائٹ ایس او پیز کر دیے ہیں یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے ہم تمام تاخیر کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے 90 دن کے اندر اندر ہو جائے، اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، صدر صاحب کے پاس نہ اپیل لے کے جائیں، اور اگر ہم باقاعدہ طریقے سے چل سکیں تو پھر 90 دن میں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پراپر ایک کمیٹی بنتی ہے کسی بھی ادارے کی، اور وہ پھر فیصلہ کرتی ہے، اگر نا اعتماد ہو تو پھر آپ کی طرف، آپ کے ادارے کی طرف آیا جاتا ہے، لیکن اگر کمیٹی اگینسٹ چلی جاتی ہے فیمیل کے، تو کیا اس کے باوجود فیمیل آپ کے پاس اپیل کر سکتی ہے؟ بالکل جی، اپیل کا حق انہی دونوں فیکٹس پارٹیوں اینڈ کا۔ فگرز پہ پھر آپ لوگ جی سارا پروسیجر بالکل، کرتے ہیں؟ اپیل کا جو ہوتا ہے پرنسپل ہوتا ہے یا اس کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فیکٹس کو جنرلی پھر نہیں چھیڑتے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو ہمارے پاس سارے دستاویزات آتے ہیں، جو ہمارے پاس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد ہم موقع دیتے ہیں پارٹیوں کو کہ آ کے اپنا موقف بیان کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کر رہے تھے پرائیویٹ کمپنیز کی، لیکن اگر ہم گورنمنٹ اداروں کی طرف بات کریں، گورنمنٹ کارپوریشنز کی بات کریں، تو ان کا بھی سیم یہی رولز ہوتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے قانون پاس کا آ جاتا ہے؟ اطلاق نجی اور سرکاری دونوں اداروں کے اوپر بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر ہم ڈسکریمنیشن کی بات کریں تو جنس کے حوالے سے جو ٹرانسجینڈرز کبھی ہم نارملی دیکھتے ہیں کافی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے نہیں اپرچونیٹیز دی جاتی، تو ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے کیا قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے؟ دیکھیے، حکومت پاکستان نے پہلی بات تو جب تفریق کو منع کیا ہے، آرٹیکل 25 جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وچ از ایکوالٹی آف آل سٹیزنز، تو تمام شہریوں کی برابری میں، شہری تو اس شہری کی جنس کوئی نہیں ہے نا، شہری مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، ٹرانسجینڈر بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارا آئین تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کی صنف کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی جنس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سب برابر ہیں۔ مگر پھر خصوصی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں، تو خصوصی اقدامات کے طور پہ قانون آ چکے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کو انشور کرتے ہیں، مگر ایک جنس جب بہت دیر تک اس کا استحصال ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز اٹھانا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق ہیں ہی نہیں، ان کے کوئی اختیارات ہیں ہی نہیں۔ انفارچونیٹلی اب قانون بھی آیا ہے، اور ہمارا قانون بھی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر پہ بھی لاگو ہوتا ہے، مگر چونکہ اتنی دیر تک ٹرانسجینڈر کا استحصال ہوا ہے تو ابھی ان کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ ہم یا کوشش آپ یہ کرتے کہہ لیں ہیں، کہ ان کا اعتماد اس طرح سے بحال نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان تک شاید آواز بھی نہیں جاتی، اس کے لیے خصوصی طریقہ کار، اور میری امید ہے کہ آپ کا آج کا پروگرام جو ہے وہ ٹرانسجینڈر پاپولیشن بھی دیکھ رہے ہوں گے، خواجہ سرائیں اور بھی تھرڈ جنس جو بھی ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے استحصال کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہ ان کے ساتھ جنسی یا صنف کی بنیاد پہ استحصال ہوتا ہے یا تفریق ہوتی ہے، تو وہ چاہے کسی گھر میں کام کر رہے ہیں، چاہے کسی چھوٹی سی دکان پہ کام کر رہے ہیں، چاہے جو بھی ہے، اگر پولیس بھی ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اور ہم ان کی شکایت لے سکتے ہیں اور پورا پروسیس کر کے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے ایک بڑی نئی چیز بتائی ہے کہ پولیس کے اگینسٹ بھی آپ لوگ ایکشن کر سکتے ہیں، اگر پولیس کسی طرح سے ہراس کر رہی ہے ٹرانسجینڈر کو یا کسی بھی فیمیل کو، ایون دو میل کو؟ بالکل جی، کر سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں، مگر آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ پولیس نے تو خود بہت سارے اقدامات کیے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کے لیے سینٹر بنائے جائیں، انہوں نے بھرتیاں کی ہیں پولیس کے اندر، کئی ٹرانسجینڈرز کی بھرتیاں ہوئی ہیں تاکہ ان پہ اعتماد، پولیس کے اوپر اعتماد بڑھ سکے،
مگر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی سرکاری ادارہ کسی کلائنٹ کے ساتھ بھی اگر جو ایک سروس یوزر ان کے پاس جاتا ہے، کوئی ان کے پاس کام سے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہم اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ اچھا میڈم، جیسے بھی ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہے ہیں یا چھوٹے شہروں کی خواتین کی بات کر رہے ہیں، تو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس فائنینشلی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہوتا یا فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، اور زیادہ تر ہراسمنٹ ہوتی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے، کیونکہ جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں ان تک تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتے اس کے بعد لائر ہائر کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی، تو لائرس کی بھی اپنی فیس ہوتی ہیں۔ تو کیا جو فیمیل یا جو کوئی بھی ایپلیکینٹ اگر لائر ہائر کرنے کی اس کے پاس نہ اتنی کیپیسٹی ہو، نہ اتنے فائنانس ہوں، تو وہ کیا اس حوالے سے بھی آپ کا ادارہ کوئی مدد کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ادارے میں آنے کے لیے وکیل کی کسی صورت ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ وکیل نہ لے کے آئیں۔ وکیلوں کی مداخلت سے چیزیں لمبی کئی دفعہ ہو جاتی ہیں، نیچرلی وہ کویسچنز آف لا اٹھتے ہیں، تو وکیل کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کسی قسم کا خرچہ نہیں ہے ہمارے دفتر میں۔ یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ ہاں جو انہوں نے آنا ہے تو کرایہ وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، فری آف کاسٹ ہے، مفت انصاف ہے کمپلیٹلی، بہت جلدی انصاف ملتا ہے۔ انہی چیزوں کو اگر آپ کورٹوں میں لے کے جاتے ہیں تو سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور مگر پھر بھی اگر لوگ اب ہراسمنٹ کے لیے تو بالکل میں ڈسکریج کروں گی وکیلوں کو اور لوگوں کو کہنے، مگر ایک اور ہمارا مینڈیٹ بھی ہے نا، وہ ہے پراپرٹی رائٹس دلانا۔ جو وفاقی محتسب برائے حراسیت ہے اس کا ایک اور مینڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جو خواتین کی جائیداد ہے یا خواتین کی جو پراپرٹی ہے جو بھی ہے، چاہے وہ انہوں نے خود بنائی ہے چاہے وراثت میں ملی ہے، اگر اس میں حصہ ان کا غصب کیا گیا ہے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ محکمہ مال سے کاغذات نکالنے ہوتے ہیں، ہم بہت مدد کرتے ہیں ان کی، مگر اکثر اوقات خواتین اس کے لیے لائر ہائر کر لیتی ہیں، مگر ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ دوسری پارٹی لے کے آ رہی ہے، تگڑے لائر لے کے آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں قانونی جس میں پھر وہ سفر کرتی ہیں خواتین، تو پھر ہم ان کو لیگل ایڈ بھی دلانے میں مدد کرا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ابھی آپ جائیداد کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو بہت سی ہماری فیمیلز ایسی ہیں جن کو ان کا حق نہیں ملتے، اور نارملی جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ سالوں سال ان کے کیسز جو ہیں وہ پھر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا اس نئے قانون کے حوالے سے اور آپ لوگوں کی فیسلٹی کے حوالے سے کیا اس میں کوئی تبدیلی اور فائدہ ہوا ہے خواتین کو؟ بہت فائدہ ہوا ہے میرے خیال سے۔ تو قانون 2020 میں آیا تھا، پراپرٹی رائٹس کا قانون، 4 سالوں کے اندر سینکڑوں خواتین کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہی اور ہزاروں کو، بلکہ اگر لاکھوں پہ شاید نمبر گیا ہو، صوبوں میں ریلیف ملی ہے، کیونکہ آسان ہے آنا یہاں پہ۔ سول کورٹ بہت اوور ورکڈ ہیں، جہاں پہ یہ جائیداد کے مسئلے جاتے ہیں نا، ان کے اوپر بڑا رش ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے وہاں جانا ہے، اس کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے جانا ناگزیر ہوتا ہے۔ تو اور پھر وہ جب جاتی ہے سالوں سال چلتے ہیں۔ دوسرا جب وہ جاتی ہے تو کاغذات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں جو اس نے پیش کرنے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں سمجھ میں آتی۔ میں آپ کو یہ تو کانفیڈنس سے بتا سکتی ہوں کہ عورت ہمارے پاس آتی ہے، ایک تو میں نارملی خود ہوتی ہوں یا میرے ایڈوائزرز بھی جو ہیں، تو ایک عورت کا فیس ہوتا ہے یا ایک سمپتھیٹک فیس ہوتا ہے جو ان سے بات کرتا ہے۔ دوسرا اگر ان کے پاس کاغذ نہیں ہے تو ہم محکمہ مال کو کہتے ہیں، ریونیو آفیسرز کو کہتے ہیں کہ آپ کاغذ لے کے آئیں، آپ خود ارینج وہ ہم خود ارینج کرتے ہیں۔ اور میں بڑی شکر گزار ہوں ریونیو اتھارٹیز کی، جس میں اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے، ڈی سی آفس ہے، انہوں نے ہمیں اپنے افسران دیے ہوئے ہیں جو ہمارے دفتر میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ خود دھکے کھانا اور اپنے کاغذات بالکل جی ناممکن ہے، آپ کے لیے میرے لیے بھی ناممکن ہے ریونیو آفیسر سے نکلوانا، بڑے وہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں، اوور ورکڈ ہوتے ہیں، مگر ہمارے دفتر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ لائک آئی سیڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا ریونیو اتھارٹیز کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ ساری رپورٹس ہمیں لا کے دیتے ہیں، اور پھر پارٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ان کی رپورٹ پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اگر پارٹیز اعتراض اٹھاتی ہیں وہ واپس جاتے ہیں، اپنا ریکارڈ صحیح درست کر کے یا کنفرم کر کے لے کے آتے ہیں، وہ اس سے عورتوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو جو میں کہتی ہوں نہایت خوشگوار ہے کہ جب تک تو فیملی کو بھی، اگر جائیداد کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، تو جب تک تو فیملی کو بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور ایک عورت بیچاری اور مجبور ہے، تب تک تو وہ حق غصب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایک سرکاری ادارے میں آتے ہیں اور آگے ان کو پتہ ہوتا ہے، سرکاری ادارے جو ہمارا ادارہ ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون بھی آتا ہے، ان کو طریقہ کار بھی آتا ہے، تو
جو جس نے حق غصب کیا ہے اس کو میسج چلا جاتا ہے کہ یہاں پہ میری سنائی نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں لگیں گے. لگیں یہ ہوگا کہ یہ پیسے کتنے پیسے لگا لے گی, کتنے لائرز ہائر کر لے گی, اور اس کو یہاں پہ پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے عورت کو, اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں, ریونیو کی اتھارٹیز بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اتنی جلدی وہ سیٹل کرتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ پھر وہی بھائی جو پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے, ہم تو نہیں دیں گے جائیداد میں تمہیں حصہ, 1 مہینے کے اندر وہ کہتے ہیں جی ہم نے کب کہا ہم حصہ نہیں دیں گے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا, اس نے تو کبھی مانگا ہی نہیں ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, اس کو ہم توڑیں کیسے, تو ہم کہتے ہیں بھائی تم پھر اس کو بیچ دو گھر کو اور سارے حصہ ڈیوائڈ کر لو, یا اگر تم نے رہنا ہے اس کے اندر, تمہیں گھر سے لگاؤ ہے تو ان کو پیسے دے دو, انتظام کرو اور پیسے دے دو. اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہے اگر زمین ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ زمین کا ٹکڑا رکھ لیں جس میں آپ ہیں, اور جو ساتھ اگر زمین ہے تو وہ آپ ان کا حصہ ان کو دیں. 50-60% لوگ سیٹل کر جاتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ کار ہے, اور اس کی جو ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا, تو اگر اس حوالے سے بھی کوئی سیٹلمنٹ نہیں کرتا یا نہیں مانتا تو آپ اس کے لیے بھی کوئی سزائیں دے سکتے ہیں, یا اس کو دیکھیے ہمیں قانون اختیار دیتا ہے کہ ہم پولیس اور ریونیو اتھارٹیز کی مدد سے نہ صرف ان کو ان کا حق دیں, قانون جائیداد کا حق دیں, بلکہ اس پہ قبضہ بھی دلائیں. تو قبضہ دلانے کے لیے ہم پولیس کو ساتھ بھیجتے ہیں, پولیس جاتی ہے ساتھ اور جا کے قبضہ دلاتی ہے. لائک جیسے بیلف جاتا ہے کورٹ کا, اسی طرح سے جی ایس ایچ او جاتا ہے. ہاں, یہ تو بیلف تو ایک اور چیز ہوتی ہے, یہ تو پولیس مین جاتا ہے, ایس ایچ او جاتا ہے, جا کے باقاعدہ قبضہ دلاتا ہے جا کے. اور کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, بٹ جو ہی پولیس گئی ساتھ تو انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے فوز صاحب, ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد ناظرین پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے؟ کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے، کبھی رکتے نہیں،
थकते नहीं, डरते नहीं, क्योंकि हम एक जिंदा दिल कौम है जिसकी पहचान है हमारा जज्बा और ना टूटने वाला इरादा। मुश्किलात तो जाने के लिए आती हैं, मगर उनसे लड़ने के लिए जरूरी है एक रिश्ता, एक मजबूत ताल्लुक अवाम का, एक ऐसे लीडर से जो बोले मगर अपने काम से, जिसके दिल में वही जुनून हो जो हमें एक दूसरे से जोड़ दे, जिसकी जिंदगी का एक मकसद हो, इस मुल्क की तरक्की और इन लोगों का सुकून। कामयाबी का रास्ता अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना सीख लिया है, हर तूफान से लड़ना सीख लिया है, और अब हर बड़े मैदान को फतह करना है। अपनी तकदीर अब हम खुद लिखेंगे। ये 100 दिन इस नई शहर के हैं, ये 100 दिन एक नए सफर के आगाज के हैं, ये 100 दिन हम सबके ख्वाब, हम सबकी मेहनत, हम सबकी कामयाबी के हैं, ये 100 दिन पाकिस्तान के हैं। मम्मी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन कोशिश करने से सब हो जाता है बेटे। क्या मुश्किल है भाई? अब्बू, अम्मी और मूसा से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा लाओ हम भी कोशिश करें, दिखाओ। अब देखें। अब्बू आपका भी जवाब गलत है। कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करते हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके साथ वक्त गुजारेंगे तो वो ज़्यादा पुरएतमाद और कामयाब होंगे। बच्चे कामयाब होंगे जब आप करेंगे उनकी परवरिश हर कदम, परवरिश हर कदम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं उनको फिर से मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में या अपने ऑफिस में या किसी भी प्लेस पे अगर आपके साथ हरासमेंट हो रही है तो हेल्पलाइन फौजिया साहिबा ने बताई है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और फौरी जो है इंसाफ आपको मिल सकता है। अच्छा फौजिया साहिबा, जो हम ख़वातीन के इंसाफ के हवाले से बात करते हैं तो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची जैसे बड़े शहरों में तो आपके ऑफिस मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी भी ख़वातीन को इंसाफ के मुंतज़िर हैं और ज़रूरत है, तो उस हवाले से भी कोई प्लान्स हैं आगे वहाँ पे अपना ऑफिस और सारा इस्टेब्लिश करने के लिए? जी बिल्कुल, हमारा इरादा है, क्योंकि बलूचिस्तान में सूबाई मुतसिब थी और बलूचिस्तान और KP 2 ऐसे अनफॉर्चुनेटली सूबे हैं कि वहाँ पे अभी कंप्लेंट का या शिकायत का कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो लोग बहुत घबराते हैं आने से, मगर फिर भी इदारा मौजूद ज़रूर होना चाहिए। इंशाल्लाह इसी माली साल में हम कोयटा में भी दफ्तर खोलेंगे जो कि पूरे बलूचिस्तान से कंप्लेंट ले सकेगा। ठीक है। मुल्तान में भी हम एक सैटेलाइट ऑफिस बना रहे हैं ताकि जिन लोगों को साउथ पंजाब से लाहौर आना पड़ता है अपना शिकायत दर्ज कराने या शिकायत सुनवाने के लिए, वो वहाँ पे बैठ के और शिकायत कर सकें आसपास के इलाकों से। मगर क्योंकि मुलाजमत ज़्यादातर बड़े शहरों में ख़वातीन करती हैं, छोटे शहरों में कम करती हैं, इसलिए इसको फैलाने से पहले हम एक तो ये देख रहे हैं कि डिमांड कितनी है, और दूसरा ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे वफाकी मुलाजिम हैं या नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास या तो वफाकी गवर्नमेंट के लोग आ सकते हैं जिसमें कि FIA है, जिसमें PIA है और इस तरह के सारे जो बड़े इदारे हैं, जो वफाकी इदारे हैं, वो आ सकते हैं। सेकेंडली जो बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, उनके भी लोग हमारे पास आ सकते हैं जो कि रिलेटिवली कम होते हैं, मगर फिर भी उसको फैलाना ज़रूरी है। और अगर आपके नाजरीन देख रहे हैं तो उनको ये पैगाम है कि अगर उनके किसी सूबाई इदारे के ख़िलाफ़ मसला है तो यकीनन वो सूबाई मोतसिब के पास जाएं। अगर पंजाब में बैठे हैं तो पंजाब की मोतसिब के पास जाएं, अगर सिंध में बैठे हैं तो सिंध के मोतसिब के पास जाएं, और इसी तरीके से KP और बलूचिस्तान के भी मोतसिबीन हैं उनके पास जाएं वो। अच्छा, जैसे अभी आप बता रही हैं कि बलूचिस्तान में भी अभी इतना ट्रेंड नहीं है कंप्लेंट्स करने का, तो बहुत सी ख़वातीन हमारी ऐसी होती हैं
ڈرتی ہیں یا گھبراتی ہیں عزت کو لے کے، تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں کہ اگر ہم کسی پہ انگلی اٹھائیں گے تو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے 4 انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی. تو خواتین کو جو اعتماد میں لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی کمپینز اس طرح کی ہوں آفیسز میں یا روڈز پہ اس طرح کے کوئی بینرز یا اس طرح کی پروگرامز ہوں کہ خواتین کا جو اعتماد ہے آپ لوگوں پہ، آپ کے ادارے پہ، وہ بحال ہو، اور ایک خواتین کا یہ مائنڈ سیٹ جو ہماری سوسائٹی کا ہے وہ تبدیل کیا جائے کہ اگر کہیں ظلم اور زبردستی ہو رہی ہے تو اس کو چپ کر کے عورت کو برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ آواز اپنی بلند کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے ہمارے سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں، کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے اور ہم اپنی خواتین جو ہیں ان کا کس طرح سے اعتماد بحال کر سکتے ہیں اپنے؟ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا آپ کو پتہ ہے سلو کام ہوتا ہے، مگر آپ نے جس سے پہلے شروع میں کہا کہ میں نے کافی ساری زندگی کام کیا ہے حقوق کے اوپر، تو مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور میڈیا کے ایکٹیو ہونے کے بعد جو ذہنی تبدیلی ہے اس کو لانا آسان ہو گیا ریلیٹیولی، اور پہنچنا لوگوں تک بھی کافی قدرے آسان ہو گیا، کیونکہ اب ہر ایک کے پاس فیس بک ہے، ہر ایک کے پاس انسٹاگرام ہے، اور ہر ایک کے پاس جو باقی کے سارے چینلز ہوتے ہیں تو وہ ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بڑی کیمپینز کی جائیں، اور اسی لیے ہمارا ادارہ بھی اور باقی بھی محتسبین جو ہیں وہ کیمپیننگ میں بہت اس میں بلیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر کافی کام کرتے ہیں. آج کا پروگرام ہے یا بہت سارے ایسے پروگرام ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے بھی یہ چیزیں پڑھائیں، اور ہم اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ نصاب میں ہوں تاکہ لوگوں کو، بچوں کو شروع سے یہ میسج آ جائے. اعتماد بحال کرنے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کا حق کیا ہے، اس کے لیے قوانین بھی ہیں اور اس کے لیے ادارے بھی ہیں، اور دوسرا وہ ادارے فعال ہوں. اگر ایک ادارہ اچھا کام کرے گا، اگر آج میرا ایک فیصلہ جائے گا، ہمارے ادارے کا ایک فیصلہ جائے گا جو آنیسٹ ہوگا، سچا ہوگا، کسی کو صحیح انصاف فراہم کرے گا، 10 لوگوں کی امید اس سے بنے گی نا. تو ادارے فعال ہوں، اپنا کام صحیح کریں تو اعتماد میرے خیال سے بڑی جلدی بنتا ہے. اور میں خود حیران ہوتی ہوں کہ جو میری جنریشن اور جو اب نئی جنریشن ہے، جو شاید آپ کی جنریشن ہے، اس میں حقوق کی انڈرسٹینڈنگ بہت فرق ہے. ہم بہت ساری جو چیزیں کہتے تھے، میری جنریشن میں اگر کسی لڑکی کے اوپر آوازیں کسے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مرد تو ایسے ہی کرتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے، تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے کہ کسی نے تم پہ آواز دی یا تمہارے پیچھے آیا. مگر آپ لوگوں کی جنریشن یہ نہیں سمجھتی. آپ لوگوں کی جنریشن سمجھتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے، ہراسمنٹ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ اگر آپ کا رویہ دوسرے کو ناگوار گزرے تو وہ ہراسمنٹ ہے، رائٹ؟ تو آپ کی جنریشن یہ بات سمجھتی ہے کہ ناگوار گزر رہی ہے تو وہ ہراسمنٹ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آگے اس کا سدباب کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون کتنا فعال ہے میرا مطلب ہے، تو وہ شاید کبھی مشکل آتا ہو، مگر انڈرسٹینڈنگ بدل چکی ہے. پہلے آپ صحیح کہتی ہیں 4 انگلیاں عورت کی طرف اٹھتی تھیں. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی عورت کے کردار پہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ بد کردار ہے، اس نے یہ کام شروع کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو تم نے ناگوار چیز کی پہلے تو اس کا جواب دو نا، اس کا کیریکٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں پروف کرو کہ یہ کنسینشول تھی، آپس میں تم لوگوں کا معاملہ کچھ اور تھا. تو ایک دم وکیلوں کا بھی ذہن اور طور طریقہ چینج ہوتا ہے، اور جو اکیوز جو آتے ہیں ان کا بھی طور طریقہ چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ 4 انگلیاں اس کی طرف اٹھائیں عورت کی طرف. اچھا فوزی صاحب، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو جو بلیک میلنگ بہت زیادہ ہے، خواتین کی ہراسمنٹ پہ تصویریں تبدیل کر دی جاتی ہیں، فیس تبدیل کر کے لگا دیے جاتے ہیں، تو ان سے کس طرح سے نپٹا جاتا ہے؟ اس حوالے سے کیا لایا ہمیں؟ اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی، میں عورت کا زیادہ لفظ اس لیے استعمال کروں گی کیونکہ ہراسمنٹ کے جو کیسز آتے ہیں میرے پاس تو ابھی 99% عورتوں کے ہی ہیں. اپیلیں مردوں کی آتی ہیں جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کئی دفعہ، تو اس لیے عورت کی بات کر رہی ہوں. تو جب بھی ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے کام کی جگہ پہ، جب باہر جاتی ہیں وہ ہراسمنٹ کنٹینیو کرتی ہے، وہی لوگ پیچھا بھی کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ آن لائن بھی وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس سے نبٹنے کے لیے ہمارے پاس بہت سپورٹ ہے. جس طرح FIA ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایک اور قانون کے تحت ان جرائم کو دیکھتا ہے اور ان کی سزائیں بھی دیتا ہے. تو FIA ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون وہ کرتے ہیں. لائزون میں ساتھ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میسیجز ہیں یا کسی کے فیس بک کو ہیک کر کے اس پہ چیز لگائی گئی ہے، یا واٹس ایپ میسیجز کو ہم نے تصدیق ان کی کرنی ہے، تو فون پھر بھیج دیتے ہیں ہم فورینزکس کے لیے FIA کے پاس، اور FIA کنفرم کرتی ہے کہ ہاں یہ اس فون سے میسیجز گئے ہیں
اور اس فون سے میسیجز آئے ہیں وہ سارا نا, تو پھر اس کے بیسس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا فوزی صاحبہ, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 90 ڈیز میں کیس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے یا کوشش کرنی ہوتی ہے کہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. اس طرح اگر ابھی کراچی میں بھی پچھلے دنوں ایک کیس سامنے آیا جہاں پہ سرکاری ملازم جو ہے خواتین کو ہراساں کر رہا تھا, ویڈیو سامنے آئی, لیکن وہ کچھ کافی سال بعد وہ ویڈیو سامنے آئی اور پھر اس پہ ایکشن لیا گیا. تو کیا اس طرح کے کیسز بھی درج ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کے کچھ سال پہلے ہراسمنٹ ہوئی اور وہ اس کے پاس پروفز ہوں یا کسی قسم کے ایویڈنس ہوں اور کچھ سالوں بعد جا کے آپ تک آئے یا پہنچے, اپروچ کرے, تو اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس پہ بھی؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, کیونکہ پہلے قانون میں ایک قدغن تھی کہ ایک ملازم جس کی ملازمت ختم ہو گئی ہے, جس کو ایکس امپلائی ہم کہتے ہیں, وہ کمپلینٹ نہیں کر سکتا تھا. مگر اب مدت ختم کر دی گئی ہے, کسی بھی وقت ہراسمنٹ کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ایکس امپلائیز رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جب میں ملازمت میں تھی میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی, کیونکہ اکثر اوقات لڑکیاں پریشر میں آ کے پھر نوکری چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہوتا سالو کرنے کا. تو جب باہر وہ نکلتی ہیں تب ان کی تھوڑی ہمت بنتی ہے, تب وہ کر سکتی ہیں. تو پہلے بھی کورٹوں نے یہ اس بات کا جائزہ لیا اور اس بات کو مانا کہ ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جب ایک آدمی پاورفل ہو یا ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کے اس کے اگینسٹ, تو وہ اس وقت نہیں کمپلین کر سکتے, معاشرہ بھی سپورٹ نہیں کرتا. تو اگر ٹائم کا ایشو ہے تو ٹائم کا ایشو ختم کر دیا گیا, اب کوئی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے. ہاں اگر ہمیں 10 سال کے بعد کی کمپلینٹ آئے اور کوئی وجہ نہ ہو کہ 10 سال میں اس نے رپورٹ نہیں کیا, تو اس پہ کیس بائی کیس دیکھنا پڑے گا. ورنہ سال بعد وہ اگر کوئی آتا ہے کہ جی اب میری ہمت بندی ہے, پہلے میرے میں ہمت نہیں تھی, اب میرے معاشی حالات اس قابل ہوئے ہیں کہ میں اس نوکری میں سیکیور ہوں اینڈ آئی کین رپورٹ ہراسمنٹ, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, آپ سے پہلے کشمالہ طارق صاحبہ نے گڈ مارننگ کے میسیج کو بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں لیا, تو آپ کے نزدیک ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ میرے خیال سے جو آپ کے ناظرین سن رہے ہیں, ہراسمنٹ سب وہ چیزیں ہیں جو کسی کو ناگوار گزریں اور ان کے رویے سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ناگوار ہے, مگر آپ پھر بھی کرتے رہیں. آپ گڈ مارننگ کے میسیج کی مثال لیں. دیکھیے ہمارا معاشرہ ابھی بھی نا, مرد اور عورت جو ہیں وہ تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ ذرا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے یا ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح نہیں جانتے. اگر ایک لڑکی کام کے لیے جاتی ہے اور وہ جونیئر پوزیشن میں ہے, وہ کسی سیکریٹریل پوزیشن میں ہے, اور افسر جو ہے جو کہ نارملی اس کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کرتا, اگر وہ اس کو گڈ مارننگ کا میسیج بھیج رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اگر اس کے بعد وہ نہیں جواب دیتی یا وہ کہتی ہے کہ سر ڈڈ یو نیڈ اینی تھنگ, کہ آپ کو کوئی پوچھنا تھا یا کوئی کام ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ویسے ہی تو میں خوشی سے کہہ رہا تھا, اب پھر وہ دل بنا کے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ ناگوار ہے, اور پھر وہ چل رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے یہی ہے, پلان یہی ہے کہ آگے چیز کو آگے بڑھانا ہے, اور جو طاقت میں فرق ہے اس کو یوز کرتے ہوئے لڑکی کو فورس کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو, باہر چلو. اچھا فوزیہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں یہ بہتری کے ساتھ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, قانون میں بہتری کے ساتھ, یا چیزیں اور پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ ان چیزوں کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے؟ بالکل مس یوز ہر قانون کا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا ایک بندہ قتل ہوتا ہے اور ایک گولی سے قتل ہوتا ہے, پورا گاؤں آپ FIR میں درج کرا دیتے ہیں. تو قوانین کا جو استعمال ہے, غلط استعمال تو ساروں کا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو فریم کرنے کے لیے جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں, مقدمے بنا دیتے ہیں. اس قانون کا بھی میں نے سنا بہت ہے کہ غلط استعمال ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاؤں تو اگر میں نے 1000 کیسز سے ڈیل کیا ہے ابھی تک, تو ان میں سے میرے خیال سے کوئی 3-4 ایسے آتے ہوں گے جس میں غلط استعمال نہیں ہے, وہ عورت پروو نہیں کر سکی یا اس کو لگا کہ یہ ہراسمنٹ کے اندر فال کرتا ہے. مگر ایک بے بنیاد الزام اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرے پاس آج تک کوئی بے بنیاد الزام نہیں آیا ہے. بالکل. اچھا, لیکن اگر ہم نارملی دیکھیں کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی پالیٹکس کا یا کسی بھی اس طرح کے غلط الزام کا جو ہے وہ بن جاتے ہیں شکار, اور پھر آپ کو پتہ ہے پوری ان کی سروس ہوتی ہے, ان کی پوری ایک آپ کہہ لیں امیج ہوتی ہے, ان کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی اپلیکیشن میں ختم ہو جاتی ہے. تو اگر اس طرح کوئی خاتون جو ہے وہ غلط الزام لگاتی ہے ہراسگی کا, تو اس کو جاننے کا یا جانچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کتنا پیچیدہ ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ طریقہ کار تو وہی ہے, کیونکہ ایک الزام لگتا ہے اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ الزام, نظر تو یہی آتا ہے الزام صحیح ہے, تو آپ
دوسری پارٹی کو جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ آپ پہ جو الزام لگا ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے، وہ پورے شواہد کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جی میں تو مثال کے طور میں تو جس دن اس نے الزام لگایا میں وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، پیچیدہ نہیں ہے اتنا زیادہ، بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. اور یقیناً انفارچونیٹلی چاہے عورت پہ الزام لگے مرد پہ الزام لگے یہ ایک بہت بری بات ہے اور دوسرے کی عزت خراب ہوتی ہے یقیناً، تو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. اگر خاتون کو بھی سزا ہو سکتی ہے، خاتون کو بھی سزا ہو سکتی ہے، مگر خاتون میرے تجربے میں غلط الزام نہیں لگاتی، وہ اس لیے کہ آگے جا کے ایک تو اس نے پروو کرنا ہے. کیونکہ اگر میں نے اٹھ کے کسی کو کہہ دیا کہ بھئی اس نے مجھے ہراس کیا، دیٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، مجھے پروو کرنا ہے اور بڑے پیچیدہ طریقے سے پروو کرنا ہے کہ یہ ہوا ہے. کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، مگر وہ جب اگر لگا دیتی ہے ہم باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پتہ چل جائے کہ یہ غلط تھا تو پھر جو انکوائری کمیٹی ہے وہ ہمیں سزا تجویز کر سکتی ہے کہ جی دیکھیں اس نے غلط الزام لگایا ہے، اس کو سزا دیں. پھر ہمارے سول قانون میں بھی آپ کے پاس ڈیفیمیشن یا سوٹ فار ڈیمیجز جسے کہتے ہیں، آپ کسی پہ بے بنیاد الزام لگائیں تو اس کے لیے آپ پیسے بھی لے سکتے ہیں اور وہ مقدمہ کر سکتے ہیں اس کے لیے نا. بٹ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ عورتیں جب آتی ہیں باہر آتی ہیں تو سارے ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کام کی جگہ میں لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب پروف بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے صحیح بات کی تھی تو تب بھی اس کو کوئی اپنی ٹیم میں نہیں لینا چاہتا، کیونکہ بہت سارے مردوں کو شاید صحیح بات ہے وہ فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ تو کہیں کل کو ہمارے پہ الزام لگا دے گی، تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ عورت بالکل ایک اچھوت بن جاتی ہے جس کا جو الزام لگاتی ہے، تو وہ اتنا رسک کبھی بھی نہیں لیتی، وہ ہمیشہ جنرلی خاموش ہی رہنا پسند کرتی ہے. اچھا، یہ مریم نواز صاحبہ نے جو سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے پینک بٹن کا افتتاح کیا ہے، آپ کی نظر میں اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کس حد تک ثابت ہوتے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے؟ بہت اچھے اقدامات ہیں جی میرے خیال سے، کیونکہ ایک تو باقاعدہ ایک طریقہ کار مل جاتا ہے خواتین کو رپورٹ کرنے کا، اور دوسرا ایک میسج جاتا ہے، ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم مریم نواز صاحبہ نے، میں بڑی خوش ہوں کہ ایک خاتون تھی نا، تو انہوں نے پہلی تقریر میں اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ ہراسمنٹ پہ میں ریڈ لائن ڈرا کرتی ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے، کیونکہ نارملی یہ مسئلہ یا یہ اسٹیٹمنٹس آدمیوں کی طرف سے نہیں آتی کیونکہ ان کو خود شاید برداشت نہیں کرنا ہوتا. تو میسج چلا گیا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہراسمنٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. اینڈ دین پھر جو بٹن شٹن ہیں، یہ سب چیزیں بڑی یوزفل ہوتی ہیں. جب ایک چیز دیکھیے، جب آپ ایک چیز مہیا کرتے ہیں نا تو لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، کون سے ایسے ابھی تک قانون ہیں فوزیہ صاحبہ جو آپ ابھی سمجھتی ہیں کہ ان کی ضرورت ہے اور بننے چاہیے اور فوری ان پہ کام ہونا چاہیے؟ کومل صاحبہ، ہمارے پاس قوانین کافی بہت اچھے ہیں. پہلے تو جو ہمارے قوانین کی بھی بنیاد ہے ہمارے آئین کے اوپر ہے. بہت اعلیٰ آئین ہے پاکستان کا، بہت اس میں حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں. بلکہ آئین میں جو ایک شہری کے وقار کا ذکر ہے، آرٹیکل 14 ہیں، وہ ہمارے لیے ہراسمنٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. تو آئین اچھا ہے. پچھلے کوئی 20 سالوں میں میرے خیال سے کم 2 درجن ایسے خصوصی قوانین بنے ہیں، چاہے وہ گھریلو تشدد سے ریلیٹڈ ہوں یا جنسی تشدد سے ریلیٹڈ ہوں یا زبردستی کی شادیوں سے ریلیٹڈ ہوں یا بنی اور سورا ٹائپ کی جیسی جو غیر انسانی حرکتیں ان سے ریلیٹڈ ہوں، قوانین بن چکے ہوئے ہیں. اب بہت اہم ہے کہ اگر کسی قانون میں گیپ ہے تو اس کو دور کیا جائے. میں اپنے ہی قانون کا اگر مثال لوں، جو ہراسمنٹ کا قانون ہے، تو اس میں ڈیلیز کو کرٹیل کرنے کے لیے اگین مثال کے طور پہ اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آپ صرف فائنل فیصلے کے اوپر آپ اپیل کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو، تو وہ ڈیلے کافی کم ہو جائے گا. ایک چھوٹا سی چیز ہے مگر اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. یا اگر جائیداد کے حق کا قانون ہے تو وہ پنجاب نے 2012 اور 2015 میں بڑے اچھے اس میں چینجز لے کے آئے تھے. وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی کی پارٹیشن نہیں شروع ہوئی ہے تو ڈی سی یا ریونیو آفیسر جو ہے وہ خود بھی یہ کام شروع کر سکتا ہے. اس کو اختیارات دیے گئے جو کہ میرے خیال سے عورتوں کے لیے بڑے یوزفل رہے. اب وہی ایسے اختیارات سمپل سے قانون میں چینج کرنے سے کے پی، سندھ، ایون اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، بلوچستان میں بہت فرق پڑے گا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ قانون پہ اطلاق کرانے کے لیے نا، عمل درآمد کرانے کے لیے
مزید کافی کام کرنے کی ضرورت اچھا ہے. فوزی صاحبہ، ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بڑی کمپلینز آئی ہیں اسٹوڈنٹس کی. دیکھیں ہم ٹیچرز کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی جگہ سمجھتے ہیں، اور نارملی ہمارے کلچر میں یا کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا ہے کہ ہم پیرنٹ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ اپنے اسکول میں یونیورسٹیز میں گزارتے ہیں، اور رول ماڈل ہمارے ٹیچرز ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ٹیچرز ہی ان چیزوں میں ملوث ہوں تو اس وقت ایک تو مینٹلی بھی آپ پہ ایک الگ امپریشن پڑے گا اور آپ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور اس کے بعد ایک رول ماڈل ہی اگر ہمارا ایسا نکلے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی، خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں، کیونکہ وہیں پہ زیادہ ٹیچرز کو ایجوکیشن ہوتی ہے، لوگ اپنا مقام بھول چکے ہوئے ہیں. اور استحصال کرنا، میں استحصال کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ نمبروں کے بنیاد پہ اپنی پاور کو استعمال کرنا اور کہنا کہ میں تمہیں کم نمبر دوں گا اگر تم میرے ساتھ باہر نہیں جاتی یا واٹ ایور، یہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. باوجود اس کے کہ نہ صرف قانون ہے بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بہت ہی اسٹرانگ پالیسی بنائی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ بہت زیادہ ہو، اسٹوڈنٹس کو اس قانون کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ رپورٹ کریں. ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، وہ رپورٹ کریں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں تو انکوائری کمیٹی اس کو لائٹلی نہیں لے گی، کیونکہ ہم انکوائری کمیٹی کے خلاف بھی فیصلے دیتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ انکوائری کمیٹی ملوث تھی. اچھا فوزی صاحبہ، پروگرام کے اینڈ پہ اس وقت جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان کو گھر میں بیٹھی جو کسی بھی ہراسمنٹ کا، جو پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں، نشانہ ہو رہی ہیں اور چپ ہیں کسی بھی ڈر یا کسی بھی وجہ سے، اعتماد نہیں ہے یا معاشرے کا ڈر ہے، کسی بھی صورت کی اس پہ ایسے ہو سکتا ہے، کیا آپ ان کو میسج دینا چاہیں گی کہ ان کا حوصلہ آپ کو دیکھ کے بلند ہو، آپ کی باتوں پہ، آپ کے ادارے پہ اعتماد بحال ہو، اور کوئی بھی زیادتی اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ناانصافی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ظلم کو برداشت نہ کرو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارا آئین، ہمارے قوانین تمام شہریوں کو، پاکستان کے شہریوں کو کہتے ہیں کو حقوق دیتے ہیں، اور اپنا حق مانگنا ناجائز نہیں ہے بالکل بھی. وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ ہراسمنٹ کو برداشت کیا جائے اور ہراسمنٹ کو عورت کا قصور سمجھا جائے، کیونکہ اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یہ جس نے آپ کے ساتھ ہراسمنٹ کی ہے وہ اس کا پرابلم ہے. اس کو اور کسی طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شاید اس نے مجھے کہا، اسی نے سٹارٹ کیا ہو. ہم اس کو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن پہ پوری طریقے سے تولتے ہیں، اور جس پہ الزام آیا ہے اگر وہ پروو ہوتا ہے تو اسی کو مورود الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یا اسی کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو بجائے نوکریاں چھوڑنے کے، بجائے ڈرنے کے، آپ آواز اٹھائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ چاہے وفاقی محتسب ہیں یا صوبائی محتسب ہیں، وہ آپ کی شکایت کو بہت سیریسلی لیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو میں آپ کے ناظرین کے لیے میری صرف یہ پیغام ہے کہ برداشت نہ کریں، خاموش نہ رہیں، ایک تو آواز اٹھائیں. اور اگر آپ اپنے ارد گرد ہراسمنٹ ہوتے دیکھتے ہیں یا حقوق کا استحصال دیکھتے ہیں تو مدد کریں، کیونکہ اگر آپ مدد نہیں کر رہے ہیں اور حق کے لیے آواز دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں اٹھا رہے ہیں، پھر آپ شامل ہیں ناانصافی میں اور ظلم کے اندر. بہت شکریہ جی. ناظرین، فوزی صاحبہ نے بڑا اچھا میسج دیا کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے تو آواز اٹھائیں. اور ظلم کو برداشت کرنا بھی ایک ظلم ہے، اور یہ ظلم جو ہے وہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنی ذات جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس کی پرائرٹی اور امپورٹنس رکھنی ہے. کوئی بھی جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں، اگر گھر میں کوئی بھی قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے، جیسے جائیداد کے حوالے سے، یا ان کے آفس میں کوئی ایسی انوائرمنٹ ان کو مل رہی ہے جو ان کے لیے نہیں صحیح، جو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہی ہیں، تو فوزیہ صاحبہ نے آپ کو اپنا ہیلپ لائن نمبر بھی بتایا ہے. آپ کے صوبوں میں بھی محتسب کے ادارے ہیں، وہاں پہ کمپلین کریں، کال کریں. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی قسم کی فائنینشیل سپورٹ کی اور کسی بھی قسم کی لائر کی یا ضرورت نہیں ہے. آپ فری آف کاسٹ یہاں جا سکتے ہیں، اپنی پرابلمز بتا سکتے ہیں، اور یقین مانیں فری آف کاسٹ حل بھی نکلے گا اور جلد نکلے گا. اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ خدارہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا اس ڈر سے نہ ڈریں کہ ہائے ہم کمپلین کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہمارا ہسبینڈ کا
کیا سوچے گا, ہمارا بھائی کیا سوچے گا, یہ برداشت جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ, بھائی یا کوئی اور نہیں کر رہا, یہ ظلم اور یہ زیادتی آپ اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں چپ رہ کے. تو کوئی بھی کمپلین, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو فوری طور پر رابطہ کریں اور اپنی کمپلین جو ہے وہ درج کروائیں. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.